नाजरीन, अब वक्त हुआ है इंतहाई मालूमाती प्रोग्राम बातें खरी खरी का। आइए नाजरीन देखते हैं प्रोग्राम बातें खरी खरी सीनियर साफी MS अतर कुरैशी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वरफ़ाना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, प्रोग्राम बातें खरी खरी में आपका मेज़बान MS अतर कुरैशी BBC urdu.live के साथ आपको सलाम पेश करता है। मेरा सलाम मेरे वतन के दानिश्वरों, कलमकारों, साफ़ियों, तज़किया निकारों, उलमाए ज़ी वक़ार, शाहीनों और मेरी सरहदों के मुहाफ़िज़ों और बिलखुसूस ताकत का सरचश्मा अवाम के नाम। नाज़रीन, आज BBC उर्दू के अंदर हम आपको जिस तरफ लेके जा रहे हैं वो बड़ी गौर तलब बातें हैं। बातें तो खरी खरी हैं, लेकिन आपने इसको तहम्मुल से सुनना है और फिर हमें अपनी आरा से आगाह करना है कि हम जो कुछ भी इस प्रोग्राम के ज़रिए आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, हमारी आवाम इसको किस तनाज़ुर में लेके जाती है। नाज़रीन, मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है, सबसे पहले तो उस साहने के ऊपर जो 3 दिन पहले बलूचिस्तान में हुआ कि हमारी मुसल्लह अफ़वाज के 6 जवान वहाँ शहीद कर दिए गए। अल्लाह तबारक व तआला उन शहीदों के दर्जात को बुलंद करे और उनसे जो वाबस्ता लोग हैं, ख़ास तौर से उनकी माएँ, उनकी बहनें, उनकी बेटियाँ, उनकी औलाद और उनके सरपरस्त, अल्लाह तबारक व तआला सबको सब्र अता फरमाए और उनको सब्र पर अजर अजीम भी अता फरमाए। और पूरी कौम, असल में दर हकीकत ये सानिया न सिर्फ उनके वालिदैन के लिए है, पूरी कौम इस पर शर्मसार भी है और परेशान भी है। अच्छा, अब आते हैं हम अपनी खरी खरी बात की तरफ कि कौम जो है वो परेशान क्यों है। इस वक्त जो मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, सबसे पहली बात तो बड़ा मुबारक महीना है, बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है, रमज़ान मुबारक का महीना है, जो सब्र की तलकीन देता है, जो इसार और कुर्बानी का हमें दर्स देता है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद, अच्छा, एक चीज़ इसमें और भी है, इस महीने के अंदर हमें नेकी की तरफ गामजन होना होता है, लेकिन सूरत हाल जो नज़र आ रही है इस वक्त वो बिल्कुल इसके बरक्स है। नाज़रीन, आप ये देखें कि मरकज़ी हुकूमत जो इक़दामात कर रही है, जो बातें कर रही है, जो वादे कर रही है, उसकी कहीं पासदारी नहीं करती नजर आ रही। इसी तरह से मैंने पिछले एक डेढ़ माह पहले भी ये बात कही थी कि जो मुल्क के हालात जिस तरफ जा रहे हैं कि सूबाई हुकूमतें जो है वफाकी हुकूमत के अंडर काम करना नहीं चाह रही, काम करती भी नजर नहीं आ रही। सिंध के हालात आप देख लीजिए, सिंध के अंदर जो सूरत हाल है, फिर पंजाब के अंदर भी सूरत हाल इतनी कोई खास खुशगवार नहीं है, जबकि मरकज और पंजाब दोनों एक ही पार्टी के पास है। फिर KPK थोड़ा सा खामोश है, पिछले कई माह से KPK के अंदर खामोशी है। लेकिन बलूचिस्तान की हालत बिगड़ी हुई है। बलूचिस्तान के अंदर जो महरूमियत इस वक्त फैल रही है, पिछली कई हुकूमतों के अंदर ये सिलसिला जारी रहा कि बलूचिस्तान की आवाम महरूमी का रोना रोते रहे और उनकी महरूमी के ऊपर किसी ने तवज्जो नहीं दी। अच्छा, इसका फायदा जो उठा रहे हैं, इसका जो बेनिफिट उठा रही है, वो कुव्वतें उठा रही हैं जो पाकिस्तान की दुश्मन है। मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में ये कहा है कि देखें, हालात इस तरफ जा रहे हैं कि किसी वक्त भी इंडिया ने जो तैयारी की है इसराइल के साथ मिलकर, वो किसी वक्त भी पाकिस्तान के ऊपर कोई बड़ा इक़दाम कर सकते हैं। ये मैंने पहले भी अब कह चुका हूं और फिर तो आपको ये बात दोहरा रहा हूं कि देखें, ये रमज़ान मुबारक का महीना बड़ा अहम है। जिस तरह से मुसलमानों को रमज़ान मुबारक में फतूहात मिली है, इसी तरह से रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर मुसलमानों के ऊपर पहले भी आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ दौर के अंदर जो हमारे पाकिस्तान की 72 साल की तारीख है कि रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर परेशान कुल सूरत हाल आई है। उसकी वजह क्या है कि हुकूमतों की जो है बर वक्त जो है पेशबंदियां ना करना। अब इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो एक
فروئی ایشوز کے اوپر اٹکی ہوئی ہے. جو اس کی اصل ذمہ داری ہے کہ سرحدوں پہ کیا ہو رہا ہے, بیرونی دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے, ہمارا پڑوسی ملک وہ کیا سازشیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ہماری مسلح افواج کے جو سرکردہ لوگ ہیں, سربراہ ہیں, ان کی نظریں بڑی گہری ہیں. ہمارے شاہینوں کی نظریں عقاب کی سی نظریں ہیں, وہ چاروں طرف نگاہ رکھتے ہیں, لیکن پھر حکومت کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے. اب آپ دیکھیے کہ پچھلے تقریباً 10 ماہ گزرنے کو جا رہے ہیں, ہمارے وہ پڑوسی, ہمارے وہ مسلمان بھائی اور بہنیں جو قصبہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں کشمیر کے اندر, مسلسل کرفیو اور لاک ڈاؤن کے بعد ان کی کیا حالت ہے. اب وہ کشمیر سے نکل کر اب وہ اتنا طاقتور ہو گیا ہے ہمارا پڑوسی ملک کہ اس نے سمجھ لیا کہ یہ پاکستان تو کچھ کر ہی نہیں سکتا, اس کی مسلح افواج تو کچھ کرنا ہی نہیں چاہتی, یہ تو جہاد کی طرف آنے نہیں چاہتی, یہ تو جنگ لڑنا ہی نہیں چاہتی, جو بظاہر نظر آ رہا ہے. ہم خاموش ہیں, وہ ہماری جو لائن آف کنٹرول کی مسلسل خلاف ورزیاں کرتا چلا جا رہا ہے, اور لیکن ہم جو اس کو جواب دے رہے ہیں وہ ویسا سود مند جواب نہیں ہے جو جواب اس کا ہونا چاہیے تھا. اب وہ کشمیر سے نکل کر گلگت اور بلتستان کی طرف اس کی نگاہیں ہیں, اور جو ہمیں واقعات اور حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں, جو وہاں سے ہمیں رپورٹیں آئی ہیں, گلگت اور بلتستان کے لوگ پریشان ہیں اس صورتحال سے. ایک طرف گلگت بلتستان ہے, دوسری طرف ہمارا جو ہے وہ بلوچستان ہے. اب بلوچستان کے اندر ایک طرف ایران سے خطرہ ہے ہمیں, دوسری طرف انڈیا کی جو ایجنسیاں ہیں راہ, اس کے ایجنٹ جناب ہمارے شہروں میں دندناتے پھر رہے ہیں, ہماری فورسز کے اندر ان کے جناب علی ایجنٹ کام کر رہے ہیں. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ موجودہ حکومت جو ہے پچھلی حکومتوں میں یہ بات نہیں ڈال سکتی. 2 سال سے جو موجودہ حکومت ہماری کارروائیاں کر رہی ہے, وہ صرف ہمیں 2-3 چیزیں نظر آئی ہیں. وہ سب آپ کو معلوم ہے, اس طرف جانا نہیں چاہتا, آج کا موضوع میں اس طرف لے کے نہیں جانا چاہتا کہ ہماری حکومت کی ترجیحات کے اندر کیا ہے. لیکن جو اصل ترجیحات ہماری حکومت کی ہونی چاہیے تھی, جہاں سرحدوں کی حفاظت, نظریات کی حفاظت, اس سے ہماری حکومت منہ موڑے بھی ہے, اور پچھلی حکومتوں کی کارکردگی کے اوپر خود کو کریڈٹ دے رہی ہے. اب موجودہ حکومت بتا رہی ہے کہ جناب دیکھیں پچھلے سال رمضان میں بجلی کا شارٹ فال نہیں ہوا, اس سال بھی نہیں ہوا. تو اس سے پہلے جو 5 سال حکومت کر کے گئی, وہ بجلی کے لیے تمام تر توانائیاں صرف کر کے گئی, اور اس کے جو لگائے ہوئے پلانٹ تھے ان سے بجلی حاصل ہونی شروع ہو گئی. تو جب بیج کوئی بوتا ہے, درخت کی آبیاری کوئی کرتا ہے, پھل کوئی کھاتا ہے, تو انہوں نے بیج بویا, درخت لگایا, اب پھل کھانے کو وقت آ گیا. تو سہولتیں کس کو میسر آنی تھی؟ عوام کو آنی تھی. تو عوام خوش ہے اس بات کے اوپر کہ چلے اب اس سال لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. لیکن جو دوسری صورتحال اس وقت گمبھیر قسم کی ہے کہ آپ یہ سمجھیں پاکستان اس وقت جو ہے وہ الاؤ کے اوپر ہے. تمام صوبے اسی طرح سے جو ہے ریئیکٹ کر رہے ہیں. سندھ کے اندر کوئی بڑا سانحہ, میں نے پہلے بھی کہا ہے, واقعہ پذیر ہو سکتا ہے. سندھ کے اندر بڑا واقعہ پذیر ہو سکتا ہے. اور بلوچستان کی حالات جو ہیں وہ آپ ایف سی کے ہمارے فوج کے جوانوں کی شہادت کے بعد وہ سب آپ کے سامنے کھل کر آ گئے کہ وہاں پر کنٹرول کسی کا بھی نہیں ہے. وہاں پہ کنٹرول ہمارے دشمن ملک کے لوگوں کا ایک طرح سے ہمیں نظر آ رہا ہے. ورنہ دن دہاڑے ہمارے جوانوں کو شہید کرنے کی کس میں کتنی ضرورت ہو سکتی تھی. لیکن اس کے بعد اب کارروائی کیا ہوئی؟ بات صرف یہ ہے کہ جوان تو شہید ہو گئے, انہوں نے قوم کے خاطر, ملک کے خاطر اپنی جانیں لٹا دی, لیکن اس کے بعد ہوا کیا اب تک؟ چلے ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں کہ دشمن نے گھات لگا کے ایک کام کیا, لیکن اس کے بعد اب تک کارروائی کیا ہوئی؟ 3 دن گزر جانے کے باوجود کیوں اس پورے علاقے کو کارڈن نہیں کیا گیا؟ کیوں باقاعدہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے اور سرچنگ کر کے ان لوگوں کو جنہوں نے وہاں پر فائرنگ کی تھی انہیں کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری لا اینڈ آرڈر کی ایجنسیوں کی نیگلیجنسی ہے. اگر ہم اسی طرح سے چشم پوشی کرتے رہے تو وہ سانحے دہرائے چلے جا رہے ہیں. میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن آپ کو یاد دہانی کے لیے, اور خاص طور سے حکومت وقت کی یاد دہانی کے لیے, اور ہماری جو مسلح افواج کے سربراہ ہیں ان کو گوش گزار کرنے کے لیے یہ بتا رہا ہوں کہ اے پی ایس کا واقعہ پشاور کا, اس کے بعد کراچی کا واقعہ, ہماری پی ایف بیس کا واقعہ, اور ایسے بہت سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں. اس کا ریزلٹ, اس کے جو اس کے محرکات تھے وہ کیا تھے, اس پر غور و خوض
اگر کر کے اگر طریقے سے پلاننگ کر لی جاتی تو یہ آج یہ واقعہ نہیں ہوتا. یہ ابھی ابتدا ہے. آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر آیا ہے انڈین آرمی کے سابق بھی اور آن ڈیوٹی آفیسرز یہ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں, اور میں نے بھی آپ سے یہ بات کہی تھی کہ وہ پلاننگ کر رہے ہیں. انہوں نے بہت بڑی پلاننگ کی ہے, پاکستان کو بڑا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ثانیہ ڈھاکہ کی طرح سے. لہذا اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جب ساری چیزیں حکومت کے سامنے ہیں تو وہ کس طرح سے عوام کو ریلیف دے اور کس طرح سے اپنے وطن پاکستان کی حفاظت کرے. میں خاص طور سے یہاں پر اپنے چیف جسٹس آف پاکستان اور ہماری مسلح افواج کے سربراہ, بحری افواج کے سربراہ, ایئر فورس کے سربراہ, تینوں سے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے لاڈلے وزیر اعظم ہیں, جو بڑے چہیتے وزیر اعظم ہیں, بڑے پیارے وزیر اعظم ہیں, ان سے بھی گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے اپنی کیبنٹ کے اوپر نظر ڈالیں. یہ غدار وہیں سے نکل کر انفارمیشن دے رہے ہیں جس کی بیس پہ یہ ساری کارروائی ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد جو چیزیں منظر عام پر آئی ہیں ان کے سد باب کے لیے کارروائی کریں. میں پھر آپ کو ایک بار بتا رہا ہوں کہ 12 مئی ان قریب ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ یہ بڑا اہم ہے. ہمارے دشمنوں نے بڑی تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے. خدا نہ خواستہ کہیں ہم سے کوئی چوک نہ ہو جائے, کہیں کوئی ایسا مسئلہ درپیش نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہمیں پھر 8 آنسو رونے پڑے جس طرح سے ہم ثانیہ ڈھاکہ پر روئے تھے. آج ہم میں اور آپ میں ایک خاص بات مشترکہ ہے کہ ہم پاکستان کے لیے درد رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر اور اپنی قوم کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. ہمارے پروفیشنل جوان اور ہماری تیاریاں ہمیں معلوم ہے, عوام کو معلوم ہے, ہماری مسلح افواج نے بہترین تیاریاں کی ہیں. ہمارے پاس وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو ایک دشمن ملک سے مقابلہ کیا جا سکتا ہو, لیکن ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم دشمن ملک کو وار کرنے کا موقع نہ دیں. میں آج تھوڑا سا آپ کو آج کے دن کے حوالے سے لے کے جاؤں گا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. جنگ بدر کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ کیا بہترین حکمت عملی جناب ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنائی تھی کہ مدینہ شہر سے نکل کر 80 کلومیٹر دور, اس زمانے میں جب جنگیں ہوا کرتی تھی تیروں نیزوں سے, تلواروں سے, گھوڑ سواروں سے, اس زمانے میں بھی انہوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار مدینے میں پہنچ جائیں اور ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں جو ہیں وہ بھی اثر انداز ہو. انہوں نے حکمت عملی کے طور پر اپنے مدینے سے باہر نکل کر بدر کے مقام پہ جا کے 80 کلومیٹر دور جا کر خیمہ زن ہوئے اور بہترین پلاننگ کی. اور جس طرح سے ایک بہترین سپہ سالار جناب علی اپنی فوج کو تیار کرتا ہے, اس طرح سے انہوں نے تیار بھی کیا اور اسی طرح سے ڈپورٹ کیا, اسی طرح سے ڈیوٹیاں لگائیں اور انہوں نے جناب علی اس پلاننگ کے ساتھ انتظار نہیں کیا. جب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کا دشمن آپ کی طاق میں کسی وقت بھی آپ کے اوپر حملہ کر دے گا تو آپ دشمن کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کی صفوں کے اندر گھس جائے. یہاں یہ ہو رہا ہے کہ دشمن ہماری صفوں میں گھس چکا ہے. آپ دیکھ لیں, آپ کے سامنے ہے کراچی سے جو ہے دہشت گرد پکڑے جا رہے ہیں, ڈراگ ایجنٹ پکڑے جا رہے ہیں, بلوچستان کے اندر جناب علی راگ ایجنٹ دندراتے پھر رہے ہیں, کے پی کے اندر جناب علی اور افغان بارڈر سے جناب یعنی جو انڈین اور یہودی فوجوں کے ایجنٹس ہیں وہ ہمارے ملک میں گھستے چلے آ رہے ہیں. ہم انہیں اندر گھسنے کیوں دے رہے ہیں؟ پھر ایک اور فتنہ ہمارے اندر خود موجود بیٹھا ہوا ہے. ان حالات کے اندر کیا ہم انتظار کریں گے کہ کشمیر کے بعد انڈیا جو ہے گلگت بلتستان کے اوپر بھی اٹیک کر دیں, اس کے بعد ہم کارروائی کریں گے؟ اب ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے. ہمیں سوچ و بچار سے کام نہیں لینا ہے, ہمیں الرٹ رہنا ہے. ذرا سا بھی اشارہ ملتا ہے آپ دشمن کے اوپر پہل کر دیں,
اب آپ مجھے بتائیے، آپ پہل کرنے میں کیوں ڈرتے ہیں؟ جب آپ کو پتا ہے کہ دشمن ہمیں مارنے پہ تلا ہوا ہے، ہمیں گاٹ لگا کے بیٹھا ہوا ہے، کسی وقت بھی فائر کھول دے گا، تو آپ اس کی فائرنگ ہونے کا انتظار کر کے پھر آپ اپنی طرف سے اٹیک کریں گے کیوں؟ یہ اقوام متحدہ سے ڈرتے ہیں آپ، دنیا سے ڈرتے ہیں آپ، اللہ سے ڈرے. اپنے ملک کی دفاع کے لیے، اپنے وطن کے دفاع کے لیے، اپنے دین کے دفاع کے لیے اگر آپ کو پہل کرنا پڑتی ہے تو آپ پہل کریں گے. اور پہل کر کے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، دکھا دیا. سمجھے؟ وہاں پر کفار حملہ کرنے پہنچے نہیں تھے، آپ باہر نکل کے گئے اور آپ نے فتح و نصرت حاصل کی. جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کوئی کام کریں گے تو فتح نصرت آپ کے قدم چومیں گی. اس وقت آپ اگر کوئی اٹیک کرنے جاتے ہیں تو عالمی دنیا کی پرواہ نہ کریں آپ. کیوں؟ یو این او نے کیا کر لیا؟ انڈیا جو ہے وہ 1 سال سے تقریباً جو ہے کشمیری مسلمانوں کو قتل عام کر رہا ہے، وہاں پر اس نے کرفیو لگایا ہوا. یو این او نے کیا کر لیا؟ اس کے خلاف کیا کارروائی کر لی؟ آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ کو جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈریں. آپ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے اب آپ کو باہر نکلنا پڑے گا. آپ کو محمد بن قاسم کا کردار ادا کرنا پڑے گا. آپ کو صلاح الدین ایوبی کا کردار ادا کرنا پڑے گا. آپ کو محمود غزنوی کا کردار ادا کرنا پڑے گا. اگر آپ وہ کردار نہیں اپنائیں گے، باجوہ صاحب، چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ صاحب، اگر آپ وہ کردار نہیں نبھائیں گے، اگر آپ اس طرح سے کام نہیں کریں گے، پھر آپ سوچیں کہ پاکستان بنا تو رہتی دنیا تک قائم رہنے کے لیے ہے، لیکن اس کی حدودیں جس طرح پہلے سکڑی ہیں، پہلے یہ آدھا رہ گیا ہے، کہیں مزید تقسیم نہ ہو جائے. اسی بات پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلح افواج کے سربراہان، ہماری حکومت کے وہ لوگ، وہ ذمہ دار لوگ جو حقیقت میں پاکستان سے محبت رکھتے ہیں، پاکستان کی عوام سے محبت رکھتے ہیں، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانا چاہتے ہیں، میری ان باتوں پر ضرور غور کریں گے اور اپنے بہتر اقدامات کے ذریعے ان جلغاروں کو جو پاکستان کے اندر اٹھ رہی ہیں آوازیں، ان کو روکنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان پائندہ باد. میری رب سے ہے یہی دعا، بنوں اس وطن کا میں پاسباں.